बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नादिर वसीम अपने यूट्यूब चैनल द लव हंटर्स के नए सेगमेंट डेली बातचीत में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मसरूफ़ तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप मसरूफ़ होते तो ये वीडियो आप लोग अभी नहीं देख रहे होते। ये सेगमेंट जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, ये दरअसल एक अदना सी कोशिश है उन दो लोगों को ट्रिब्यूट देने की जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद को मजबूत किया और फिर उसको चार चांद लगाए। इन दोनों को ना सिर्फ पाकिस्तान में शोहरत मिली बल्कि पूरे बर्रे सगीर में इनको पहचाना गया। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ इनके काम को बेहद पजीराई मिली और आज भी लोग इनके काम से सीखने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंड जनाब अनवर मकसूद साहब की और लेजेंड मरहूम मोइन अख्तर साहब की। अल्लाह ताला मोइन साहब को जन्नत में आला मुकाम अता करे और अनवर साहब को लंबी उम्र और सेहत से नवाजे 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 नवाजे। यहाँ एक बात की वजाहत करता चलूँ कि चूँकि हमारा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात जैसे PML, नून, काफ़े, PPP, जमात इस्लामी, ISPR और बिलखसूस PTI से तो बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए यहाँ नवाजे से मुराद नवाज शरीफ नहीं है। चूँकि मैं अनवर साहब को ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए उन्हीं को कॉपी करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। वो भी कागज़ पे लिख कर आते हैं और उसी तरीके से बोलते हैं, तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है और अब मैं उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल अनवर साहब की तरह। हाफजे का मसला नहीं मेरे वैसे। इन दोनों लेजेंड्स अनवर साहब और मोइन साहब के बहुत से शाकार हैं, जैसे स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, ईट ट्रेन, हाफ प्लेट वगैरह वगैरह। मगर हम जिस प्रोग्राम के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे वो है लूज टॉक, यानी ढीली बातचीत। वैसे तो मैं अनवर साहब के करीब भी नहीं भटक सकता, जिसकी एक बुनियादी वजह तो यह है कि वो कराची में रहते हैं और मैं रावलपिंडी में, और उनके लिखे हुए जुमले जैसा तो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे गोरा और काला दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे दिन और रात मुख्तलिफ, यहाँ और वहाँ मुख्तलिफ, इधर और उधर मुख्तलिफ, नीचे और ऊपर मुख्तलिफ, मैं और तुम मुख्तलिफ, ज़मीन और आसमान मुख्तलिफ, हुकूमत और इमरान मुख्तलिफ, वैसे ही मेरे और उनके इल्म में, मुशाहिदे में, मुताले में, तजर्बे में और उर्दू ज़बान पे अबूरे पे, मेरा मतलब है अबूर पे फ़र्क है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे और मेरे काम को अनवर साहब और मोइन साहब से कंपेयर करके उनके काम की तौहीन ना कीजिएगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे मेरे कैलिबर के मुताबिक मार्क्स दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे कैलिबर के मुताबिक मुझे मार्क्स देंगे तो शायद मेरा प्रोग्राम आपको बेढंगा, बेहंगम, बेहुदा, बेवजह और बद्दा बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि शायद हो सकता है कोई चीज़ आपको पसंद भी आ जाए। आज का प्रोग्राम यानी कि आज के प्रोग्राम की जो एपिसोड है, ये एपिसोड 0 है, यानी कि इंट्रोडक्टरी यानी कि तारीफ़ी प्रोग्राम। तो आज हम सिर्फ तारीफ़ें करेंगे, और चूँकि ये इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है तो मैं आपकी मुलाकात एक अपने गेस्ट से करवाऊँगा जो कि मुस्तकिल हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहेंगे, क्योंकि लूज टॉक के अगर आप फॉर्मेट को जहन में रखें तो उसमें एक होस्ट होता है और दूसरी तरफ गेस्ट होता है, तो एग्जैक्टली हमारे भी प्रोग्राम का यही फॉर्मेट है। तो होस्ट तो आपके सामने है, तो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में आपकी मुलाकात मैं गेस्ट से भी करवाऊँगा जो कि मुख्तलिफ़ किरदार निभाएंगे। बहुत जल्द मैं अभी उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दें, मैं उनको बुलाता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी कुछ बातें जो मुझे लगता है कि करना ज़रूरी हैं अभी। जैसे मोइन साहब का अदाकारी में कोई सानी नहीं, ऐसे ही अनवर साहब का भी कोई मुकाबला नहीं। अनवर साहब बाकायदा तौर पर एक ब्रांड बन चुके हैं। जैसे कि आप किसी ब्रांड की चीज़ की तारीफ़ ना करें तो लोग आपके मुआशी और माशरती स्टेटस पर उंगलियां उठाने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी 5 स्टार होटल, बहुत बड़े होटल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं और वहाँ का फीका खाना आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो खाना अच्छा ना लगने के बावजूद आपको वहाँ पर उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आपके स्टेटस पर उंगलियाँ उठ सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अनवर साहब की बातें समझ ना भी आए तो भी हंसना पड़ता है, क्योंकि अगर ना हंसे तो लोग यही कहेंगे कि आपकी तो हालात हाज़रा उर्दू अदब, सियासत, खेल, फ़ौज वगैरह पर तो कोई मालूमात ही नहीं है। इसका अमली नमूना भी मैंने एक दिन देखा। एक दफ़ा अनवर साहब इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हुए थे और एक मुकामी होटल में मुकीम थे, तो अनवर साहब से मिलने के इश्तियाक में मैं भी वहाँ चला गया। तभी किसी ने मुझे बताया कि बाहर एक लंबी सी गाड़ी बमा ड्राइवर खड़ी और ये अनवर साहब की गाड़ी, और अनवर साहब बहुत जल्दी सी गाड़ी में बैठकर किसी फंक्शन में जाने वाले हैं।
تو میں بھی اس گاڑی کے پاس چلا گیا. جب میں ادھر گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ڈرائیور ہے وہ ایک کاغذ لیا ہوا ہے, اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اور اس میں کچھ اردو کے جملے لکھے ہوئے ہیں, کچھ اردو کے لائنز لکھی ہوئی ہیں جس کو وہ پڑھ رہا ہے اور بار بار ہنس رہا ہے, اور زور زور سے ہنس رہا ہے. تو مجھے تجسس ہوا, میں اس ڈرائیور کے پاس گیا اور اپنا تعارف کرایا. اس کے عزت کرنے کے انداز سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پہلی دفعہ مل رہا ہے اور اس نے مجھے نہیں پہچانا. بہرحال میں نے اس سے اس کا حال چال پوچھنے کے بعد اس کاغذ کے بارے میں پوچھا, تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا صاحب اب انور صاحب کے الفاظ پہ ہنسی بھی نہ آئے تو لعنت ہے ہماری 8ویں تک تعلیم پر. مجھے تجسس اور بڑھا اور میں نے اس سے کاغذ مانگا جو اس نے مجھے دے دیا, اور مجھے بولا یہ الفاظ انور صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں. میں نے تشکر کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کاغذ پڑھنا شروع کیا. اس کاغذ پہ لکھا تھا 1 شال, 1 شلوار کرتا, 1 عدد گدھے کا پتلا, پولیس کی وردی, فوجی کے 2 بوٹ اور 1 عدد پگڑی. میں نے حیران ہو کر ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ تو وہ بولا صاحب برا نہ منانا پر آپ تو شکل کے عین مطابق ان پڑھ نکلے. آپ کو اگر یہ تحریر سمجھ نہیں آئی تو آپ انور صاحب کے کیسے مداح ہیں؟ بہرحال میری وضاحت طلب کرنے پہ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے مجھے سمجھایا. دیکھیں صاحب, پولیس کی وردی لکھا ہے, پولیس کی وردی کا مطلب ہے کہ پنجاب پولیس کی وردی پہ طنز کیا گیا ہے. فوجی کے بوٹ لکھا ہے, فوجی کے بوٹ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے, اور کتنی گہری چوٹ انہوں نے فوجی حکمرانی پہ لگائی ہے کہ آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں لکھا. یہ بات بھی میرے سمجھ میں نہیں آئی تھی. پھر بھی میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا اور گدھے کا پتلا یہ کیا ہے؟ تو اس نے ساتھ پڑا ہوا کرکٹ کا بلہ اٹھایا اور میری طرف کر کے بولا چلو صاحب اب بھاگو یہاں سے. بہرحال میں وہاں سے گیا تو نہیں, بلکہ میں بضد تھا کہ نہیں مجھے سمجھاؤ, اور مجھے یہ بھی سمجھاؤ کہ 1 شال, 1 سوٹ اور 1 پگڑی سے کیا مراد ہے. تو وہ عاجزی کے ساتھ بولا کہ میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں کہ انور صاحب کے ہر جملے کو سمجھ سکوں. میں نے اس سے وہ کاغذ پھر لیا اور اس کی دوسری سائڈ دیکھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا یہ تمام چیزیں لے کر اسٹوڈیو پہنچو. بہرحال 100 باتوں کی ایک بات کہ انور صاحب ایک برانڈ بن چکے ہیں, ایک برانڈ ہے, اور برانڈ کو اردو میں برانڈ کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے چھوٹے برانڈ کو برانڈی کہیں گے. تو ہم لوگ اس وقت برانڈی کی طرف گامزن ہیں. بہرحال اس سے پہلے کہ میں آج کے خاص مہمان کو دعوت دوں, میری انور صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے ہمیں معاف کر دیجیے گا, کیونکہ آپ سے تو معافی مانگی جا سکتی ہے مگر معین صاحب سے معافی طلب کرنا ایک خوفناک عمل سے کم نہیں, کیونکہ یا تو ان سے معافی مانگنے کے لیے اوپر جانا پڑے گا, اور اگر وہ کبھی معافی دینے کے لیے خود نیچے آ گئے تو وہ بھی ایک خوفناک منظر سے کم نہ ہوگا. تو اسی لیے انور صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اب جب بھی آپ کی اگلے جہان سے خط و کتابت ہو, یعنی علامہ, قائد, پطرس, غالب یا جالب صاحب کے خط آئیں, تو جواب میں آپ ایک خط معین صاحب کو بھی لکھ دیجئے گا اور ہماری طرف سے معافی طلب کر لیجئے گا. ویسے دنیا میں تو اب ای میل کا بول بالا ہے, تو جنت میں بھی کیا ای میل چلنی شروع ہوئی ہے یا اب بھی وہاں فیمیل کا ہی چرچا رہتا ہے؟ چلیں اب آپ کی ملاقات اس ساتھی سے کراتے ہیں جو جیب میں نہیں رہے گا بلکہ میرا اس پورے پروگرام میں ساتھ دے گا. اصل میں اس دوست سے ملاقات کرانے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ رائٹرز کوئی نہ کوئی کریکٹر گڑھتے ہیں, کوئی نہ کوئی کردار گڑھتے ہیں, کوئی نہ کوئی دوست بناتے ہیں اور اس کی زبانی اپنے دل کی بات کہتے ہیں. اور یہ صرف رائٹرز ہی نہیں, ہم لوگ بھی عملی زندگی میں اکثر یہ کرتے ہیں کہ فلانے نے ایسا کہا تھا جبکہ وہ کہا ہم نے ہی ہوتا ہے. اور یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بیگمات کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں, جیسے ہم اپنی بیگمات سے کہیں کہ تم اس کو جانتی ہو نا, فلانا جو میرا دوست ہے وہ اپنے آفس کی اس لڑکی کے اوپر فدا ہوا ہے. تو یہ جو ہم دوست کا سہارا لیتے ہیں صرف اس لیے تاکہ بیگم کا رد عمل جان سکیں, ادروائز بات ہم اپنی ہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ رائٹرز کے دوست ہوتے ہیں, جیسے میرا دوست بے, پے, ٹے, میری سہیلی عین اور اس کی بہن غین وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر محمد یونس بٹ صاحب کا دوست ہے فے,
اکثر وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. تو یہ جتنے دوست ہوتے ہیں, یہ جتنے دوست رائٹرز بناتے ہیں, اصل میں یہ دوست ان رائٹرز کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے. یعنی کہ ہر رائٹر کی ایک سائیڈ بھی ہوتی ہے جو کہ یہ دوست ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے پرانے زمانے کے آڈیو کیسٹ ہوتے تھے, سائیڈ اے سائیڈ بی. تھوڑی سی خطرناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سائیڈ نہ صحیح چل رہی تو بیچ والے سوراخ میں پینسل گھسا کے گھمانا پڑتا تھا اور وہ سائیڈ چل پڑتی تھی. بہرحال میں نے بھی اپنے دل کی بات کہنے کے لیے ایک دوست بنایا, اور اس دوست کا نام میں نے رکھا آئی, انگریزی میں آئی, یعنی کہ میں, کیونکہ وہ میں ہی تو ہوں. لیکن ایک ٹیکنیکل مسئلہ پڑ گیا, کیونکہ میں جہاں جہاں مجھے اس دوست کی ضرورت پڑتی تھی میں لکھتا تھا میرے دوست آئی نے یہ کہا, میرے دوست آئی نے وہ کہا, میرے دوست آئی نے یہ کیا, میرے دوست آئی نے وہ کیا. تو لکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں آیا, ٹیکنیکل مسئلہ آتا تھا اس کو پڑھنے میں, اور وہ یہ آتا تھا چونکہ بڑا آئی چھوٹے ایل جیسا دکھتا ہے, یعنی کہ کیپٹل آئی دکھتا ہے اسمال ایل کی طرح. تو اب جدھر جدھر میرے دوست کا ذکر آتا تھا میں خود ہی اس کو پڑھ کے بڑا شرمندہ ہو جاتا تھا کہ میرے دوست ایل نے یہ کہا, میرے دوست ایل نے وہ کہا. تو پھر میں نے سوچا کہ اب اس کا نام چینج کر دیتے ہیں, اس کے نام کو تبدیل کرتے ہیں. اور چونکہ اس دوست کی شخصیت میں بہت سے شگاف ہیں تو میں نے اس کا نام گاف رکھ دیا. تو اب میرا دوست جو ادھر تشریف لانے والا ہے اس کا نام تو ویسے گاف ہے, جو میں نے خود رکھا ہے, کیونکہ وہ دوست بھی میں نے خود بنایا ہے, وہ کردار بھی میں نے خود بنایا ہے. لیکن وہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ قسم کے کریکٹرز نبھائے گا, مختلف قسم کے یعنی کہ کردار نبھائے گا. تو آپ لوگوں کی ملاقات کرواتا ہوں. میرا دوست گاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. یہ مائک لگا لیں ذرا کالر پہ, نہیں لگ رہا. اچھا چٹکی لگی ہوئی ہے, چٹکی بھر کے, چٹکی. یار ابیل پلیز آپ آ کے لگائیں اس کو. یہ ہیں میرے دوست گاف جو ڈیفرنٹ کردار نبھائیں گے, اور یہ ہے ابیل جو کہ مجھے اسسٹ کریں گے اس پروگرام میں. اور یہ ابھی انہوں نے جو ہے مائک لگانے آئے ہیں ان کا. تھینک یو ابیل. تھینک یو ابیل. تھینک یو. جی تو اور کیسے ہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کیا ہے. نہیں عرض نہیں کرنی, مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اصل میں جو لکھ کے دیتا ہوں یہ وہ بولتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, یہ ہے میرا وہ کردار جو. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل. یار آپ جواب کیوں نہیں دے؟ اس کو کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو مجھے لکھ کر دیا تھا صفحہ نمبر 4 پہ کہ اندر آتے ہی سب سے پہلے جو چیز اچھی لگے اسے چھیڑ دو. تو اب آپ اگر منحوس نہ لگ رہے ہوتے تو میں آپ کو بھی چھیڑ دیتا, لیکن فی الحال اس سے کام چلا رہا ہوں. آپ تو جو مجھے لکھ کر دیتے ہیں میں تو وہی کرتا ہوں. جی ان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جو میں لکھ کے دیتا ہوں. اب ادھر ہنسنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ صفحہ نمبر 5 پہ آپ نے ہی تو لکھ کے دیا تھا کہ میرے جملے پر ہنسنا. تو کوئی جملہ ایسا آیا ہے یہاں پر؟ مجھے تو نہیں پتا صاحب, جو آپ لکھ کر دیتے ہیں میں تو وہی کرتا ہوں. چلیں اس کو چھوڑیں, اور بتائیں گھر میں سب خیریت؟ لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن تو اب ختم ہو رہا ہے, کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ میں آپ سے پوچھوں کیا کرتے رہتے ہیں؟ 6 اور 7 خالی پڑے ہوئے تھے تو اس لیے خاموش تھے آپ. عرض کیا ہے. نہیں عرض نہیں کرنا, چپ. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ناظرین کہ یہ ہے وہ کردار, اور اب میرا خیال ہے کہ ان سے مجھے جان چھڑا لینی چاہیے, ورنہ یہاں پر ابھی ہمارا عرض کیا ہے. 2 منٹ نہیں عرض کرنا, 2 منٹ. ابھی ہم ان کو یہاں سے رخصت کرتے ہیں. آپ پلیز جائیں یہاں سے, آپ پلیز جائیں یہاں سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز. ابھی آپ کیا بنے ہوئے؟ آپ کیا بنے ہوئے ہیں یہ تو مجھے بتا دیں. میں ابھی ایپیسوڈ نمبر 1 کا شاعر بنا ہوا ہوں.
تو اس کے 21 نمبر پیج کی آخری لائن کیا تھی؟ عرض کیا ہے، عرض نہیں کیا، 21 نمبر پیج کی آخری لائن کیا تھی؟ 21 نمبر پیج کا آخری لائن تھی، اور پھر شاعر اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور پھر شاعر اٹھ کے چلا جاتا ہے. چلیے جی اجازت دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو جناب یہ تھے میرے دوست کاف، جو کہ اب آگے تمام ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے اور مختلف کردار نبھائیں گے، جیسے کہ کبھی یہ ڈان بنے ہوئے ہوں گے، کبھی پنڈی بوائے، کبھی شاعر، کبھی اسلام آبادی ممی ڈیڈی بوائے، کبھی کسی ایکٹریس کے نوکر، کبھی کسی پولیٹیشین کے ڈرائیور. تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمیں محظوظ کریں گے. آج 14 اگست کا دن ہے، جس دن میں یہ شوٹنگ کر رہا ہوں. میں بھی اپلوڈ میں 1-2 دن میں کروں. تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جشن آزادی کی. اور اب میں ایپیسوڈ 0 کو ختم کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز ہماری اس ویڈیو کو، چینل کو، سیگمنٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہی مجھے مزید ایپیسوڈز بنانے کی قوت دے گی اور ہمت دے گی اور حوصلہ دے گی، کانفیڈنس دے گی. تو پلیز ہیلپ اس، انکریج اس. اب اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے فیملی ممبرز کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ماسک لگائیں اور اپنی صحت کا، اپنے گھر والوں کی صحت کا بہت خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. ٹیک 6. ٹیک 6. اوکے. اوکے. 1 2 3 ریڈی ایکشن. تو آپ لوگوں کی میں نے ملاقات کروائی کاف سے. میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا. میں اس پروگرام کا باقاعدہ آج آغاز کروں گا. بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں، اولمپکس ہوتے ہیں، ایشین گیمز ہوتے ہیں، تو وہاں پر مشعل جلائی جاتی ہے. تو میرے پاس تو مشعل نہیں ہے، صرف ایک راہ ہے. تو اس کو جلانے کے لیے کیا یہی جلا دیتا ہوں میں، لیکن ادھر مجھے کچھ نہیں مل رہا جلانے کے لیے. یار ادھر پڑی ہے ماچس. تو آپ ابھی مجھے ماچس پکڑا دیتے ہیں. تھینک یو. ابھی کبھی مائک لگانے آ جاتے ہیں، کبھی آگ لگانے، کبھی ماچس جلانے آ جاتے ہیں. تو میں اس کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور اس وقت میں آپ کو یہ مشعل، یہ ٹارچ، یہ شمع اس پروگرام کی ہم نے جلا دی ہے. انسٹاگرام پہ کیا کہتے ہیں؟ انسٹاگرام پہ فالو کیجیے. اور انسٹاگرام پہ ہم لوگوں کو پلیز، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس شمع کو آپ بجھنے کا میں نے بجھنے دیا پیا، او پیا، او پیا. اتنی دیوداس کا گانا ہے یار. ایشوریا اس طرح کر رہی تھی اور پیچھے چلا اچھا چلے سیریس پروگرام. جی اب اس پروگرام کی شمع ہم لوگوں نے جلا دی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس شمع کو بجھنے نہ دیجیے.